अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हम पिछले कई दिनों से बातचीत जिस पर कर रहे हैं, यानी पाक भारत कशीदगी के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। और आज का जो प्रोग्राम है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। वो ये है कि एक तो कल क्रिसमस है, हम सब मसीह भाइयों को मैरी क्रिसमस कहेंगे, और दूसरी खुशी ये है कि कल कायद-ए-आज़म का जन्मदिन भी है, उनकी बर्थडे भी है और वो भी एक खुशी की बात है। और तीसरी खुशी ये है कि आज हमारे प्रोग्राम के 150th एपिसोड है, तो इस पे भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह अगर ये साथ जारी रहा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम पाक इंडिया के हवाले से ही बात करेंगे। एक जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की है जिसमें कहा गया है भारत से कि वो जो दहशत गर्दी के मराकज़ उसके यहाँ हैं उनको वो बंद करे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा उसकी तरफ से हो रहा है उसको भी बंद करे, और आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो ऐसा करवाने में अपना रोल प्ले करे। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक पर्टिनेंट पैनल मौजूद होगा। डॉक्टर परवेज़ इकबाल चीमा साहब मारूफ तजिया निगार हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रिफ़त हुसैन साहब, अगेन मारूफ नाम और तजिया निगार उस्ताद भी हैं। मेजर जनरल जमशेद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दफ़ाई तजिया निगार हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा नाज़रीन, कायद-ए-आज़म का नाम जब आता है तो उनकी कोटेशन भी साथ ही आ जाती हैं। मैं उनकी कोटेशन एक आज आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 30 अक्टूबर 1947 को यूनिवर्सिटी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, कीप अप योर मोरल, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, आवर रिलीजन टीचेस अस टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, we should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. I would also impress upon every member of this state, particularly our youth, to show the right spirit of devotion, courage and fortitude, to give a lead to the others and to set a nobler and higher example for those who may follow us and the coming generations. ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज नाज़रीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन जो एक सिलसिला आजकल चल रहा है उसमें जो पाक भारत ताल्लुकात में एक जो चीज़ नज़र आ रही है, एक अगर आप उनके बयानात भी देखें तो उसमें एक नफ़रत और फिर आजकल कुछ रौनत, ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। हेट्रेड के हवाले से मैं एक कोटेशन आपके सामने पेश करूँगा। एक स्कॉलर की कोटेशन है, वो कहते हैं कि लाइक एन अनचेक्ड कैंसर, हेट corrodes the personality and eats away its vital unity. Hate destroys a man's sense of values and his objectivity. It causes him to describe the beautiful as ugly and ugly as beautiful, and to confuse the true with the false and the false with the true. तो ये नफ़रत जो नफ़रत अंगेज़ और नफ़रत आमेज़ जो बयानात उधर से आ रहे हैं उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इससे खासी डिस्टॉर्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो वो अगर ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर चीमा साहब से बात करूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं जिसमें बड़ा ही एक अजीब सा पैटर्न हम उधर से देख रहे हैं, वो लोग के जो पीस प्रोसेस की बात किया करते थे उनमें से अक्सर जो हैं वो आजकल वहाँ पे जंगी हिजान पैदा करने में लगे हुए हैं। आप इस सारी सिचुएशन को एज एन इंटेलेक्चुअल, एज एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी स्पेशली आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से हमें अब उसको टैकल करना चाहिए? अच्छा, इसमें दो तीन बातें मैं कहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हिंदुस्तान के पास अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो कि मतलब है जब आप उनको पेश करें ट्रांसपेरेंटली, मतलब कि सारी दुनिया देख सके, मीडिया भी देख सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख सके, जिसमें कोई कन्विंसिंग एलिमेंट हो सो फार। और कल जो बयान भी आया है जो सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के, उनसे भी यही पता चल रहा है कि अगर होते तो वो बहुत जल्दी आपको पेश कर, वो कहते हैं कि हमने अमेरिका और बरतानिया को दे दिया। अमेरिका और बरतानिया जो है वो आउटसाइड पावर है, आपका टारगेट जो है वो पाकिस्तान है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को दो। और ये भी आप याद रखें कि कुछ देर पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का एक एग्रीमेंट भी आपस में हुआ था टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। अगर आप उनको सामने रखें तो मेरा तो ख्याल है सबसे पहले आप पाकिस्तान को दें। मैं कहता हूँ बेशक आप अमेरिका को भी दें, उनको भी दें, इंटरपोल का अगर सेक्रेटरी जनरल आता है उसको भी दें, सबको देना, और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ना कि ये उनके पास कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ नहीं है जो कोई दुनिया कन्विंस करे। तो मेरी नज़र में दूसरा एलिमेंट ये है कि उनका एक इलेक्शन भी आ रहा है, जो हुकूमत वक्त होती है ना उसका एक रिकॉर्ड भी होता है, उसने भी उसको भी डिफेंड करना है। ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो लोगों में गुस्सा ज़रूर होता है। अच्छा, गुस्सा
اصل میں تو ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے، آپ کے جو ان کو اسپیشلائز گارڈ تیار کیے ہیں 60 گھنٹے تک تو وہ ان کو اوور پار نہیں کر سکے، اور پھر یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ بندے صرف 10 تھے، اور یہ عجیب سا لگتا ہے کہ 10 بندے ہیں اور 10 ٹارگٹ ہیں، ایک بندہ جائے گا، پھر اتنا ایمونیشن جو 60 گھنٹے تک چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ لے کے گئے ہیں، اور اس میں آتی ہے انٹیلیجنس فیلئر بھی آتا ہے، اور وہ اور بھی سیکیورٹی ایلیمنٹس کا جو ہے نا فیلئر، لیکن اینگر تو ہے، واقعہ ہوا ہے، اور اس اینگر کو آپ ڈائیورٹ کرنا ہے کہیں پہ۔ اچھا، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ٹارگٹ ہے کہ اس میں جو ہندوستان میں ایک بیلٹ ہے وہ تو فوراً مان جائے گی، اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مان جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان میں ریشنل لوگ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی اچھے ہیں، لیکن اس دفعہ جو دیکھنے میں آیا نا، اس سے مجھے بڑی مایوسی یہ ہوئی تھی کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا ایک ڈگر پہ چلا ہے اور کرتے رہے ہیں۔ پھر میں اس کو کمپیئر کر رہا تھا پاکستان کا میڈیا جو ہے، پاکستان کا میڈیا جو تھا was far more rational, a lot more balanced than compared with India. ان میں بھی، انڈیا میں بھی مطلب 2-4 ایسے چینلز ہیں یا 2-4 ایسے جو کمپیئر تھے، وہ کافی مطلب بیلنس سوال کر رہے تھے، لیکن واسٹ میجارٹی نے بڑا ڈسپوائنٹ، کیریڈ اوے ہو گئے تھے، they seems to be carried away. یہاں کیریڈ اوے دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو غصہ بہت ہے، اور آپ جیسے آپ نے ابھی وہ ہیٹ کی کوٹیشن دی ہے، آپ لاجک کو بھول گئے ہیں، یو آر کیریڈ اوے ود دیٹ۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کوئی نیکسس بھی ہو سکتا ہے، مطلب میرے پاس پروف نہیں ہے، لیکن جیسے جس قسم کے وہ پروف بناتے ہیں ایسے تو میں بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کو نیٹ کر کے پروف بنا دوں گا۔ تو یہ اس قسم کا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا۔ پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن بھی آ رہا ہے، میرا خیال ہے شاید اپریل میں ہو جائے، یہ میرا گیس ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے اپوزیشن جو بھی ہوگی وہ اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کو دیکھ کے نا یہ سوچتے ہیں، مجھے بعض کا ایسے لگتا ہے جیسے یو آر گروپنگ ان دا ڈارک، یو ہیو نتھنگ بٹ کچھ نہ، اٹس اے شاٹ ان دا ڈارک، چل گیا نہ چلا اب لے گئے ہیں وہاں، مثلا سیکیورٹی کونسل میں لے گئے ہیں، اور ان کی ایڈوائز پہ مطلب چونکہ آپ بھی ممبر ہیں اور یو آر اے ویری ریسپانسبل کنٹری، اور اگر انہوں نے دی ہے، آپ نے جماعت الدعوہ پہ وہ لگا بھی دی ہے، حالانکہ ان کے 4 بندوں میں جو ہوتا ہے ان میں ایک بندہ تو میرا خیال مر چکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں بھی اپنا ہوم ورک نہیں کیا، اور وہ دباؤ میں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے بڑے ممالک کے دباؤ میں رہتی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا رفعت صاحب، چیمہ صاحب نے جو بات کی شواہد کی، ایویڈنس ان کے پاس ہے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے، 10 بار دے دیا ہے، اور پاکستان جو ہے اسے اب ایکٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے۔ شواہد کی جب بات آتی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے امریکہ کو، یورپین یونین کو شواہد دے دیے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے فارمر وزیر خارجہ ہیں یشونت سنہا صاحب، وہ مجھے ان کی بات سن کے محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک گرینجر ہوتی ہے، ایک سینس آف گرینجر، وہ اس میں اس وقت مبتلا ہیں، اور وہ پاکستان کو شاید اس لیے بھی نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان کو شاید اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ ان کے الفاظ یہ تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے ثبوت مانگنے والے، یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے جو انہوں نے کہے۔ تو اس سچویشن میں آپ کیسے ڈیل کریں گے انڈینز کے ساتھ؟ دیکھیے، جہاں تک ایویڈنس کو شیئر کرنے کی بات ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے رقیب ہیں، ایک دوسرے کے حلیف نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہیں، ایک انٹیلیجنس کرتی ہے، دوسری اس کو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ذریعے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اور دوسری مشکل میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس میں ایک کرائسس آف کانفیڈنس ہے۔ وہ جب تک کرائسس آف کانفیڈنس پولیٹیکلی ریزالو نہیں ہوتا تو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تیسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں تو اس انٹیلیجنس کے اوپر سگنیچرز بھی ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سورسز جن کے ذریعے آپ کے پاس وہ انٹیلیجنس پہنچی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر آپ پوری انٹیلیجنس کسی دوسرے کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کرتے ہیں، اور یہ بارہا صرف ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ اپنے جو سورسز ہیں ان کو کمپرومائز کرنے کے خطرے کے ڈر سے وہ دوسروں تک وہ بات نہیں پہنچاتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے وہ پاکستان کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ ساری کی سارا جو ان کا الزام انٹرپول کو دے دیں، باقی جو لوگ دیکھیے انٹرپول کا جو سیکرٹری جنرل صاحب آئے ہوئے تھے ان کا جو کل سٹیٹمنٹ آیا ہے دیٹ واز کوائٹ آبویس
نہیں وہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں جو ان کی جو نفسیات ہے انٹیلیجنس شیئر کرنے کے حوالے سے میرا خیال ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس حوالے سے ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں ایک انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے چلا ہوا ہے. پاکستان میں اس پہ حصے دار ہے, ہندوستان بھی اس میں حصے دار ہے, امریکہ کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان شیئر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ہندوستان تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک پوری دنیا میں اب یہ اس بات پہ ایک اتفاق رائے ہے کہ جب تک انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے وہ اس کا کام مؤثر نہیں ہوگا اور انٹیلیجنس شیئرنگ جب تک نہیں ہوگی, آپ یہ جو ٹیررزم ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس کا آپ کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کے علاوہ بھی اگر فیوچر میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو اگر آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ان دونوں ملکوں کو اگر کوئی مشترکہ یا کوئی انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. اور ہندوستان کا یہ جو اس وقت کا جو منفی رویہ ہے, میں اس کے بارے میں خاصا جو ہے کہ میں پیسیمسٹک ہوں کہ اگر یہ اس قسم کا ان کا رویہ رہا, یا جیسے آپ نے کہا کہ جی رونت بھری اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہی ہیں, یا یہ کہنا کہ جی یہ ایک چھوٹا ملک ہے اور جو تھا کہ ہم ان کی طرف سے جو الجڈ ٹیررزم ہے اس کے وکٹم ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتے کون ہیں ہم سے پوچھنے والے, یہ رویہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ریاستوں کے درمیان اگر آپ کے پاس ایک مشترکہ چیلنج ہے جس کو کہ ان کی لیڈرشپ بھی مانتی ہے, لیکن اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو جو حکمت عملی بنانی چاہیے, یہ رویہ بالکل اس کی ٹوٹلی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے میں اس پہ جنرل جمشید صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو قومی اسمبلی نے یہ آج قرارداد پاس کی ہے کہ جناب عالمی جو برادری ہے وہ انڈیا میں بھی جو مراکز ہیں, جو دہشت گردی کے مراکز ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, اور جس کے بارے میں جو کچھ دن پہلے جو بریفنگ ہوئی تھی جس میں عسکری قیادت جو ہے اس کی طرف سے اور انٹیلیجنس جو قیادت ہے اس کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور وہ ثبوت ہم شیئر کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ وہ ثبوت جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر بھی کیے جائیں تاکہ بھارت میں بھی تھوڑا سا جو وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کو بھی رکوایا جائے. پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا تھوڑا کام نہیں ہو رہا, وہاں پاکستان کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے اور آس پاس کے جو اور ملک ہیں ان کے خلاف بھی بہت ہو رہا ہے. بنگلہ دیش تو انہوں نے بنائی دیا, ایل ٹی ٹی کا آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ریز انہوں نے کیا, ٹرین انہوں نے کیا, بعد میں ہم نے پیس کیپنگ فورس بھیج دی. نیپال کے کیا حالت کیے ہیں وہ ہمیں سب کے سامنے پتہ ہے, بادشاہت ختم کرا دی, بھوٹان کی بادشاہت نہیں ختم کرائی. مالدیو میں کیا کیا تھا, فوراً تھوڑے گھنٹوں کے بعد ان کی موٹر بوٹ چلی گئی تھی. فجی میں کیا کیا تھا, مطلب را جو ہے نا, ہم لوگوں نے تو آئی آئی کو وہ ٹارگٹ بنانے کے لیے ایون دا ویسٹ, مگر را کو کسی نے دیکھ ہی نہیں رہا کہ را کیا کر رہی ہے. مگر ایک بات ہے کہ میں ان کو یہ شاباش دوں گا انڈینز کو کہ انہوں نے پروجیکشن اپنی بڑی اچھی کہی ہے, را کو بالکل غائب کیا ہوا ہے. اور جیسے یہ دونوں میرے دوستوں نے کہا کہ دیکھیے پرابلم انڈیا میں ہوا ہے, بہت بڑا ہوا ہے, ہمیں افسوس ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں کہ ٹیررزم ہوئی ہے, ٹیررزم کہیں بھی ہو بری ہے. ٹھیک ہے, میں جناب صاحب آپ سے مزید بات کروں گا, لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب افتخار گیلانی صاحب, انڈین جرنلسٹ ہیں فرام نیو دہلی. افتخار گیلانی صاحب السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. گیلانی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت انڈیا میں کیا مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے, کیونکہ کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ بڑا ایک جنگوازم جو تھا وہ پریویل کر رہا تھا اور بہت سے لوگ جو تھے وہ جنگ کی باتیں کر رہے تھے اور خاصے رسپانسبل لوگ جو تھے وہ جنگ کی باتیں کر رہے تھے, سرجیکل سٹرائکس کی باتیں کر رہے تھے. آج کی لیٹسٹ ڈیٹیلز کیا ہیں آپ کے پاس؟ انڈیا میں آج جو کانفرنس تھی یہاں پر جو انہوں نے بلائی تھی انوائز کی, جو ایمبیسڈرز کی, جو ورلڈ جو دنیا بھر میں جو انڈیا کے ایمبیسڈرز تھے ان کی کانفرنس آج ختم ہو گئی ہے. اور اس میں چونکہ یہ کانفرنس پہلے سے طے شدہ ہی تھی اس لیے مختلف امور پر غور کیا گیا, لیکن پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو اقدامات ہیں یہ بالکل ایک فوکل پوائنٹ تھے اس پوری کانفرنس کے. اور اس میں کا جو ماحصل یہی تھا کہ انوائز کو جو بتایا گیا, ان کو جو بریفنگز دی گئی انڈین لیڈرز نے یہاں پر, تو بتایا کہ اپنے اپنے ورلڈ کیپٹلز میں کس طرح ایک ڈپلومیٹک کیمپین یہ لانچ کریں, کس طرح یہ دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان میں ایک ٹیرر نیٹ ورک ہے اور پاکستان اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. اسے دنیا کو بتایا جائے کہ دنیا پاکستان کو پریشرائز کرے. اس سلسلے میں یہاں پر ہمیں آج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں جمعہ کو سعودی عرب کے فارن منسٹر یہاں پر آ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے مسلم ممالک میں بھی ایک کیمپین بنائی جائے اس کے خلاف, جو ٹیررزم کے خلاف, اور جو پاکستان ایکشن نہیں لے رہا ہے جو یہاں بتایا جاتا ہے,
तो सऊद अल फैसल को बताया जाए कि वो भी पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव बनाए। ठीक। तो बेसिकली जो चीज यहाँ पर जो फोकस एक डिप्लोमेटिक कैंपेन पर ही है। ठीक है, और वॉर की बात अब पीछे चली गई है और उस तरह जिस तरह के कल तक हम देख रहे थे वो अब सिलसिला उस तरह नहीं आगे बढ़ रहा। देखिए, जो 2006 में जो एक नई वॉर डॉक्ट्रिन इंडिया ने रिलीज की थी, उस वॉर डॉक्ट्रिन के मुताबिक वो वॉर डॉक्ट्रिन जो है पिछली तमाम वॉर डॉक्ट्रिन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ वॉर डॉक्ट्रिन है। उसमें सबसे पहले जो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि फौजों का कोई जमाव अब सरहदों पर नहीं होगा, स्ट्राइक कोर को मूव नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कोर जहां पर हैं, जो कोर सरहदों पर पहले से ही मौजूद हैं, वही स्ट्राइक कोर का काम करेंगे। और सबसे अहम चीज ये है कि आइंदा जब भी वार होगी, जब भी इंडिया को वार करने की जरूरत पड़ेगी, तो वार अचानक होगी, वो पिनिटी होगी, वो बड़ी स्ट्राइकिंग होगी। इसलिए जो है आपको वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह कोई कह दें कि हम वार कर रहे हैं तो उसके बाद इंडिया वार करेगा, वो मेरे ख्याल में वो पॉसिबल, जब भी वार होगी तो वो अचानक ही होगी, स्ट्राइक्स होंगी तो वो अचानक ही होंगी वो स्ट्राइक्स। और मेरे ख्याल में उसका दौर अब निकल गया है। वो अगर हो सकती थी तो उससे पहले ही हो सकती थी। ठीक है, चलें, ये तो आप अच्छी खबर दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि जो अभी तक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात आप कर रहे थे, उसमें जो सबूत फराहम करने की बात है, उसमें अभी तक हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि हमें किसी किस्म का कोई सबूत किसी भी लेवल पे नहीं दिया गया है। तो पाकिस्तान के साथ सबूत क्यों नहीं शेयर किए जाते हैं? अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के साथ आप शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं तैयार होते? और ये मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट के लिहाज से। आप मुझे इंडियन गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र बताइए। यहाँ पर इंडिया के पास है वो ये है, एक तो वो CIA की वो इंटरसेप्ट हैं जो CIA ने शेयर की थी यहाँ पर रॉ के साथ, और उसके बाद जो है जो वहां पर बॉम्बे में जो एक अजमल आबर कासिफ जो बने तौर पर बताया जाता है कि पाकिस्तानी है, उसका स्टेटमेंट है, उसका कॉन्फेशन स्टेटमेंट है, उसका 1 घंटे का जो वीडियो है जिसमें उसने काफी कॉन्फेस किए हुए हैं, ये वीडियो जो है कंडोलीज़ा राइस के साथ शेयर की गई थी। ये वीडियो जो है दीगर जो अमरीकी अहदेदार यहाँ पर आए उनके साथ शेयर की थी, और ये वीडियो जो है यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में उनको भी दिखाई गई थी। और यही वीडियो जो है मेन एक एविडेंस है, और ये बताया जाता है यहाँ पर कि थ्रू इंटरलॉक्यूटर्स यानी थ्रू अमरीकी अहदेदारों के थ्रू या ब्रिटेन के थ्रू ये पाकिस्तान को दी जा चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। इफ्तिखार गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने जो बताया वो यही है कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सबूत दिया जा चुका है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से, और इफ्तिखार गिलानी साहब से हम न्यू दिल्ली से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे हमें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और जंग के बादल जो थे वो उनके मुताबिक छट चुके हैं और अब डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, चीमा साहब डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के लिए अब वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, गियर अप कर रहे हैं। हमारी सफारतकारी इस वक्त किस मरहले में है, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम लोग प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में जा चुके हैं या नहीं जा चुके हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा का बयान था उससे ये पता चलता था कि हम भी तैयारी कर चुके हैं। अपने जितने डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिया है उन्होंने, और इसीलिए आप जानते होंगे कुछ दिन पहले मतलब शाहिद मलिक साहब को हिंदुस्तान से बुलवाया गया था ताकि उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू और वहाँ की सारी बातों को असेस कर लिया जाए। और उसके बाद लेकिन मैं समझता हूँ हमें इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि आपको सिर्फ अपने जो एनवाइज हैं उनसे ही नहीं बात करनी चाहिए, बल्कि जो दूसरे एनालिस्ट भी हैं मैं समझता हूँ उन लोगों को भी, और पार्लियामेंटेरियन जो हैं 2-4 मतलब जो अच्छी तरह मतलब कन्विंस भी करते हैं, आर्टिकुलेट हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म के मिशंस भी भिजवाने जाने चाहिए और ऑपोजिशन के लोगों को भी भिजवाना चाहिए। बिल्कुल भिजवाने से मैं समझता हूँ कि एनालिस्ट, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, ये सब, और पार्लियामेंटेरियंस ऑफ कोर्स, तो इनको भी भिजवाना चाहिए ताकि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको पेश कर सके। इनके साथ ज़ाहिर है मिशन भी कोऑपरेट उसी तरह करेगा। इसके साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इनको फॉरेन ऑफिस को ये चाहिए कि ये जो अपने यहाँ जो मिशन है उनकी ऑलमोस्ट ब्रीफिंग इनको रेगुलरली करनी चाहिए,
اور میں یہ سمجھتا ہوں This is very important. اس سے یہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو ریگولرلی فیڈ کر رہے ہیں. ایک دو بات میں جو گیلانی صاحب کہہ رہے تھے ان میں سے مطلب ہے یہ جو ویڈیو وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے شیئر کی ہے، اس میں دو باتیں آتی ہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا، جو میں نے اخبارات میں پڑھا پتہ نہیں شاید کسی اخبار میں آیا بھی ہو کہ جی ویڈیو انہوں نے ان کے ساتھ کنفیشنل ویڈیو جو شیئر کی ہے. باقی جہاں کے کنفیشنل ایسپیکٹ ہے پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ہندوستان اور پاکستان کے تھانے میں کوئی 2 گھنٹے جو ہے تو وہ آدمی جو ہے نا وہ باہر آ کے یہ بھی کہہ دیتا میں تو عورت تو بندہ ہی نہیں دیٹ کائنڈ آف تھنگ. لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہو، لیکن جب آپ پبلک کے سامنے لاتے ہیں نا تو پبلک اس پہ سوالات جو ابھرتے ہوں گے نا، سوالات جو بھی ابھریں گے آپ اس کی چیزیں اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیلڈ آنسر جو ہیں وہ ہندوستان نہ دی ہو. اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو مجھے تھوڑی بہت تنگ بھی کرتی ہے، پریشان بھی کرتی ہے، کہ جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جس میں تیسرا کنسرن بندہ ملوث ہو سکتا ہے. مثلا یہی انٹرپول کے جو صاحب آئے ہوئے تھے، آپ نے تو سارا کچھ ان کو مہیا کر دیا، اس نے کہہ دیا، وہاں وہ گئے ہندوستان میں انہوں نے نہیں دیا. اگر انہوں نے کچھ دیا ہوتا تو وہ مہیا کر دیتے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو ان پہ کانفیڈنس نہ ہو، ہندوستان کو ہو سکتا ہے ان پہ کانفیڈنس، اور پاکستان جو ہے وہ چونکہ اوپن ہے اس معاملے میں تو وہ انہوں نے سارا کچھ جو انہوں نے مانگا ہو ان کو پیش کر دیا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کوآپریٹ کر رہا ہے بڑی دیر سے، آج نہیں، یہ اس معاملے میں نہیں، پہلے سے بھی کوآپریٹ کر رہا ہے. ہندوستان بہت کم کوآپریٹ کرتا ہے. تو اگر اس طریقے سے دیکھے جائے تو ایک اور ایلیمنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا، I'm sure the respective panelists must know that کہ ایک سٹیج پہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مین وجہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس پہ ایک آدھی کمیٹی بھی انہوں نے بنائی تھی، اور کمیٹی کا یہ کام تھا کہ مختلف جگہ سے باتیں کر کے یا اسیس کر کے یہ لے کہ کون سا حل جو ہو سکتا ہے جو پریکٹیکل بھی اور فیزیبل بھی ہے. اس کے فوراً بعد جو رپورٹ جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ ہوئی تھی کہ ہندوستان نے ایک بڑا ہائی لیول ڈپلومیٹک مشن بھیج دیا تھا، اور اس کے ساتھ پرناب مکھرجی نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، 2 طرفہ ایشو ہے، ہم اسے 2 طرفہ طریقے سے حل. اچھا، اب اس میں یہ آتا ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل نہیں کر رہا تو وہ 2 طرفہ ہو جاتا ہے. جہاں آپ مطلب کوئی اور چیز پروجیکٹ کرنی ہے تو امریکہ کو بھی بتا دیتے ہیں، یو این کو بھی بتا دیتے ہیں. ایک طرف یو این کے ریزولوشن کشمیر پہ ہیں، ان کو تو آپ نہیں کرتے، دوسری طرف جو ہے اس لیے کہ اوورآل فضا جو ہے 9/11 کے بعد بڑی مختلف ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کے اس سچویشن میں پھر بات تو پھر یہی آئی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا، اور انڈین جو پالیسی تھی وہ اس میں کامیاب ہوگی. اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہوگی وہ فار دا ٹائم بینگ کم از کم کشمیر کو ٹچ نہیں کرے. یہ لگتا تو یہ ہے، وہ کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ وہ مطلب کشمیر کو ٹچ نہ کریں، اور اگر ٹچ وہ نہ کریں ہم آپس میں مطلب ہو سکتا ہے کوئی کاسمیٹک ڈیولپمنٹ بھی آپ کو دکھا دیں، لیکن وہ اگر وہ آ جاتے ہیں، امریکہ آ جاتا ہے، جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ یہ کہ یہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو جائے گی، تیسری پارٹی آ جائے گی. اب 2 اگر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں جو مرضی کرتے باہر جا کے جو مرضی آپ مختلف دے دیں گے، میں مختلف دے دوں گا، لیکن جب تیسرا مسئلہ رفت صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے ہوگا تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو وہ تو آپ کو بتا سکیں گے، اس لیے وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن سے. آپ کی اجازت سے میں ایک تھوڑی سی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے افتخار صاحب نے بات کی کہ اس کی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے. دیکھیے انٹرنیشنل لا کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، کوئی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ انڈر ڈیوریس یعنی ایک مجبوری اور جو تھا کہ فورس کے تحت جو بھی ایویڈنس آپ کسی بھی شخص کو کہیں گے پیش کرنے کے لیے وہ کورٹ آف لا میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹارچر کو استعمال کر کے یا ٹارچر کے تھریٹ کو استعمال کر کے اب جو بھی ایویڈنس آپ لیں گے وہ کورٹ کے سامنے جو تھا نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ویڈیو انہوں نے بنایا ہے اور وہ ویڈیو اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں تو ہمیں یہ جو اس کے جو لیگل آسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں ہماری فارن پالیسی اور ہمارے جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں ان کو یہ اس کے بارے میں سوال اٹھانا چاہیے. اینڈ دیر آر سو مینی ہولز ان دی انڈین اسٹوری، ان دی انڈین نیریٹو کہ یہ ساری چیز کس طریقے سے ہوئی. اس میرا خیال ہے کہ ان ہولز کو بھی یہی کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب کہ پھر ہمارا جو فارن آفس ہے وہ اس وقت تک کیوں نہیں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو میں جا رہا، جب تک کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ پوری سچویشن میں ہولز بھی ہیں، سٹوری بھی اس طرح کی ہے،
सब कुछ, तो हम लोग क्यों चुप करके बैठे हैं? मेरा ख्याल है कि हमारी कोशिश ये थी कि एक लिहाज का, एक रेस्ट्रेंट का एक आंसर जो है वो हमारी शुरू से अप्रोच में था और अभी भी है, जिस पे जो था कि लोग भी बहुत बार ये सवाल पूछते हैं जी कि जब हम उसमें मुलव्वस नहीं हैं, जब उनकी लीडरशिप भी मानती है कि पाकिस्तानी स्टेट या गवर्नमेंट इसके अंदर मुलव्वस नहीं है, तो फिर इस मामले पे हमने चुप क्यों साधी हुई है? लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है। एक और चीज डॉक्टर साहब जो इंपॉर्टेंट है, जो होल्स की जब आपने बात की, तो एक और चीज ये है कि उन्होंने अभी तक उसको कोर्ट में नहीं पेश किया। बिल्कुल सही, कोर्ट में पेश नहीं किया और उसके लिए तैयार भी नहीं है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि रिफन ने जब ये बात की है ना कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती हैं, आपको याद होगा कि कोई 2-3 साल पहले एक वाक़या शायद मुंबई में हुआ था या किसी और जगह हिंदुस्तान में हुआ था, और उस पे जो मुंबई का कमिश्नर था उसने कह दिया था कि हमने जो कल्प्रिट पकड़ ली हैं। जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा था ये तो ज़बरदस्ती हमसे बयान ली है। वो एग्जैक्टली मैं उसकी एग्जांपल देना चाहता था स्टेटमेंट की जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, इसमें मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हम जो पिछली रजीम थी हमारे यहाँ, जो हुकूमत थी, वो एक बड़ी खूबसूरत सी बात किया करते थे एनलाइटन मॉडरेशन की, और उसमें वो 2 pronged स्ट्रेटजी बताया करते थे कि जी एक तो ये है कि जी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो एक्सट्रीमिज्म छोड़ दे, और जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो वेस्टर्न पावर्स के लिए है कि जो कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन का मसला, इनको हल करें, रूट कॉजेज़ को जो है हल करने की कोशिश करें। इस वक्त क्या आप ज़रूरत नहीं महसूस करते कि हमें दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी कुछ रूट कॉजेज़ भी हैं, और उसमें कश्मीर का मसला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल कश्मीर को साइडलाइन करके इस सिचुएशन को बिल्कुल अलहदगी में नहीं देख सकते हैं। डू यू एग्री विद इट? एब्सोल्युटली। देखिए एक बात मैं बताऊँ आपको कि हर चीज़ क्या, अगर इंसर्जेंसी भी होगी एक कॉज होगा, अगर कॉज नहीं होगा तो इंसर्जेंट्स को मिला नहीं सकते, वो पॉपुलर नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है, मैं आज भी एक बाहर के लोग मेरे पास आए थे, उनसे मैं बात कर रहा था कि अगर आप 2 प्रॉब्लम्स दुनिया के सॉल्व कर दें जो मुश्किल भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, मगर करना ज़रूरी है, एक पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम और एक कश्मीर का प्रॉब्लम, तो आप आधी बैटल तो वहीं जीत लेंगे, क्योंकि फिर कॉज लोगों के पास नहीं रहेगा। अब जैसे लश्कर के बारे में ये इंडियंस कह रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ ये लश्कर की बस की बात नहीं थी। लश्कर इज़ नॉट 8 feet टॉल, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट इज़ हैपेंड इन मुंबई। लश्कर के 8 feet टॉल नहीं है, और 10 आदमी कभी कुछ नहीं कर सकते इतना बड़ा, कि उनकी जो पुलिस भी फेल हो गई, उनकी फौज भी फेल हो गई, ब्लैक कमांडर्स भी आ गए और पता नहीं क्या क्या हुआ, और 60 घंटे उन्होंने उनको रखा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप कॉजेज़ पे जाएं। जो आप बात कह रहे हैं वो 100% सही है। जैसे हम कहते हैं विन द हार्ट्स एंड माइंड, भाई आप हार्ट्स एंड माइंड कैसे जीतेंगे जब तक आप रूट कॉजेज़ पे नहीं जाएंगे। और इस केस में अगर वो लश्कर की भी बात करते हैं तो रूट कॉज कश्मीर है। और मैं दाद देता हूँ बारिक मामा को, जो अभी आया नहीं है मैदान में, बट उसने स्ट्रेट अवे बात सोच ली कि कश्मीर का मसला अगर सॉल्व हो जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाएगा, और उसमें अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में भी क्लैश चल रहा है। कि ये आपकी जो दाद है ये उन तक पहुंच जाए और वो इसके ऊपर कायम भी रहें, और जब वो टेक ओवर करें तो इसको मजीद भी आगे बढ़ाएं। लेकिन एक और ब्रेक का वक्त नाज़रीन आन पहुंचा है, इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा देखेंगे इंडियन माइंडसेट जो है वो एक्चुअली हमारे बारे में सोचता क्या है। आफ्टर दिस ब्रेक, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से, और एक करारदाद जो आज कौमी असम्बली में मंजूर की गई है, जिसमें कहा गया है कि आलमी बरादरी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया में जो दहशत गर्दी के मराकज़ हैं उनको भी बंद करवाए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको भी बंद करवाए। ये एक पर्टिनेंट करारदाद है, और एक ऐसे मौके पर आई है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। मैं बात कर रहा था कि इंडियन माइंडसेट जो है वो एक्चुअली है क्या। मुख्तलिफ लोग वहाँ पे, जिस तरह चीमा साहब ने कहा था कि रैशनल लोग भी हैं, रैशनल बात भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो कुछ और भी सोचते हैं, और उसका मैं आपको एक झलक देना चाहता हूँ। भरत वर्मा साहब जो हैं वो इंडियन डिफेंस जर्नल के वो चीफ हैं, और उनके जो ख्यालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, स्टेबल पाकिस्तान नॉट इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि मैनी कन्वीनियंटली प्रपोज द मिथ दैट स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज़ इंटरेस्ट। दिस इज अ फॉल्स प्रोपोजिशन. The truth is that Pakistan is bad news for the Indian Union since 1947, stable or otherwise. आगे जाके फिर वो इसी कॉलम में वो लिखते हैं कि with Pakistan on the brink of collapse, नौज़ बिल्लाह and astaghfirullah, due to massive internal as well as international contradictions, it is matter of time before it ceases to exist. इसमें
خاکم بدہن اور جو جنہوں نے لکھا ہے ان کے بھی منہ میں خاک. ملٹیپل بینیفٹس ول اکرو ٹو دا نیشن یونین آف انڈیا ایز سچ ڈیمائز آن سچ ڈیمائز. یہ جو چیز ہے یہ میں اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن جو انڈین مائنڈ سیٹ ہے یہ اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, جو کہ خاصی تعداد میں وہاں پہ لوگ جو ہیں, مجھے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ میجورٹی کا ویو نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں. چیمہ صاحب, یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ خاصی حد تک موجود ہے؟ نہیں, خاصا حد تک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح نہیں سوچتے, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ جو ہے نا ایک خاص قسم کی مجھے ایک سینس آف سپیریارٹی ایٹ لیسٹ وہ چاہتے ہیں, اور وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے ہیں. اس کی کئی ایک ایگزامپل ہیں ماضی میں, اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ہے نو وار پیکٹ. وہ آپ جانتے ہیں شروع میں مطلب نہرو صاحب نے مطلب یہ دیا تھا, اس کے بعد کئی ایک ہندوستانی لیڈر جو انہوں نے دیا تھا. جب ضیاء الحق نے وہ نو وار پیکٹ کیا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا, صرف اس لیے کہ یہ پاکستان کی طرف سے آیا. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان will get the credit کہ انہوں نے آفر کیا, which became acceptable. اور آج کل چونکہ economically they done wonderfully well, there is no doubt about that, we should recognize that. اور اب ان کے امریکہ کے ساتھ یہ جو نیوکلیئر ڈیل بھی ہو, جس سے indirectly Americans have recognized India as a nuclear weapon state. اچھا, وہ سارا کچھ جو ہے نا economically they done well. اوپر سے یہ تو ایک خاص قسم کی مجھے ایروگنس بھی نظر آ رہی ہے. اور پھر جب پاکستان پہ نظر دوڑاتے ہیں یا پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایروگنس کی جو ہے نا نوک بڑھ جاتی. تو وہ اس قسم کا آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انڈیا ہیز ٹو فیسز. ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کا بڑا سافٹ امیج اور بڑا زبردست. میں ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے it's very unfortunate کہ اگر وہ میرے پاس وہ آرٹیکل ہوتا. I remember کہ جب ہائیڈلبرگ میں تھے تو ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں باہر والے لوگوں نے, کوئی فرینچ مین تھا, فرینچ جرنلسٹ, اب مجھے یاد نام نہیں رہا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جب آپ آرٹیکل لکھتے ہیں وہ جینوئنلی اسیس کر کے ایک آبجیکٹیولی دیتے ہیں, بڑے لمیٹڈ ہیں لیکن ہیں صحیح. لیکن وہی لوگ بھی جب آرٹیکل لکھتے ہیں نا پاکستان کے بارے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 300 آرٹیکل اگر پاکستان میں لکھے گئے ہیں تو 290 کی زبان بھی ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ہینڈ آؤٹ دیا ہے یا کسی نے ان کو اچھا. یہ more or less you find کہ vis-a-vis Pakistan they have a similar kind of attitude. On some other areas they are very rational, their approach is very very constructive, or particularly let's say internal development کوئی ایسی ہے you do find. لیکن وہ جو پاکستان کی بات آتی ہے نا اس میں کئی چیزیں ہیں. ماضی جو ہے نا, ماضی سے وہ نکل نہیں رہا. اگر تاریخ جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان ریلیشن میں جو ہسٹری ہے اٹس ون آف دا میجر ڈٹرمنٹس آف پالیسیز vis-a-vis ایچ ادر. تاریخ میں اگر بہت زیادہ آپ جائیں تو آپ کو ایگزامپل آپ کے آرگومنٹ کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی مل جاتی ہیں, ہمیں بھی مل جاتی ہیں, ان کو بھی مل جاتی ہیں, اور وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے پوری سچویشن میں وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب ہے امریکہ کا فیکٹر. امریکہ کے بارے میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں کہ وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے دشمن ہیں, وہ کیا ہیں. وہ پوری سچویشن میں اب کونڈولیزا رائس صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ جی اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو آپ کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. مائیکل ملن آئے ہوئے تھے اینڈ رپورٹڈلی, اور جو پرنٹ ہو چکا ہے اس میں یہ تھا کہ وہ ہمیں شاید یہ کہنے آئے ہوئے تھے کہ آپ ایک حملہ کروا لیں ان سے, اور وہ حملہ کر کے خوش ہو جائیں گے تو آپ ذرا برداشت کر لیجیے گا. تو واٹ از دا رول دا یو ایس ہیز ان دس پالیسی؟ میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کا رول اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہے وہ بہت ایمبیولنٹ ہے. اس کے اندر بہت سارے تضادات ہیں, کچھ کا اشارہ, کچھ کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل اور جب سے انڈو یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا عمل جو ہے وہ اس بش حکومت نے آگے بڑھایا ہے, ان کا جھکاؤ ہر معاملے میں ہندوستان کی طرف رہا ہے. تو خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یہاں پہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اور ہندوستان کے انٹرسٹ کنورج بھی کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کے اندر ایک پرسپشن موجود ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے وہ
القاعدہ کا کسی طریقے سے لوکل ایفیلیٹ بن چکا ہے، یعنی القاعدہ نے یا اس کی فلسفی نے لشکر طیبہ کو پینیٹریٹ کر لیا ہے۔ اس لیے ہندوستان جو ہے امریکہ کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مین ٹارگٹ جو ہے وہ اس سارے قصے میں وہ لشکر طیبہ کو بنایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ کی ایک را نرو ہے اور اس کو اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کریں۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے آپ نے بات کی کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کیا کریں، انٹلیکچوئلز کو کیوں اس معاملے میں سارے کا سارا جو ہے وہ بمبے کی پولیس نے دیا ہے۔ جو بات بھی انہوں نے پاکستان کے بارے میں یا یہاں جو عناصر ہیں ان کے بارے میں کہی ہے وہ ان کے ایما پہ کی گئی ہے، تو یہاں پہ انڈین سٹیٹ جو ہے اس نے انٹلیکچوئلز کی، اکیڈمیشنز کی پرسیپشنز کو اس کے بارے میں شیپ کیا ہے، اور اسی حوالے سے ہندوستانی سٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کو بھی، جس کو ہم کہتے ہیں فریمنگ دی ادر، وہ پاکستان کو ادر بنا کے، یعنی ان دس کیس کہ جی تو منموہن سنگھ نے تو صاف کہہ دیا کہ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم۔ یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں تو وہ ہیں بڑے سافٹ سپوکن، لیکن اس قسم کی بات اگر کوئی اڈوانی صاحب یا واجپئی صاحب یا کوئی اور کہتا تو ہم اس کے اوپر جو تھا کہ بڑے بڑے انگیختہ ہوتے، لیکن انہوں نے ہمارے بارے میں اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگا دیا جو تھا کہ بالکل جو تھا کہ بڑے ایک نرم لہجے میں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے اس آرٹ کو ماسٹر کیا ہوا کہ بڑی سکسیسفلی پوری دنیا کے سامنے they have been able to play victim۔ لیکن اس میں پھر میں وہ سوال پھر پوچھوں گا جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن مجھے ذرا امریکن رول کے بارے میں بتائیں کہ ہم ان کو کیا سمجھیں، ہم ان کو ایک ساتھ ڈیل جب کرتے ہیں، امریکن امبیسڈرز آئے ہوئے ہیں یا دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں، سینیٹرز آتے ہیں، مالن صاحب آ جاتے ہیں، کوئی اور آتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ان کو کیا سمجھ کے کریں؟ کیا وہ ہمارے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ وہ جو ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں اس میں صرف وہ انڈیا کا انٹرسٹ جو ہے فارورڈ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا سمجھیں ان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں، امریکہ کا ایک تو اوور رائڈنگ گول ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو افغانستان میں ان کو جو مشکلات ہیں اس میں بے شمار ان کا اضافہ ہوگا۔ تو ابھی جو ہم ابھی چھٹے ہوئے بادل دیکھ رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے امریکہ کا ایک رول تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے اس ایونٹ کو ہندوستان کے ایما پہ، یا خود امریکہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کو ڈو مور کی اسٹریٹجی کے حوالے سے پچھلے جو تھا کہ 5-6 مہینے سے انہوں نے اس بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی، ان لوگوں کو اس واقعے کے تناظر میں یہ موقع ملا ہے کہ وہ ہندوستان کی حمایت کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر، جس کو میں کہتا ہوں جی کہ کوئرسو پریشر جو ہے اس میں اضافہ کریں۔ تو اس انسیڈنٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے، کم از کم میری ناقص رائے میں، ہمیں کسی قسم کے ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ کا رول کیا ہے۔ امریکہ کا رول یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی حمایت کر رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس حمایت کے نتیجے میں ہندوستان آپ کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، کیونکہ ٹائم کم رہ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا حل کی جانب بھی جائیں، جس طرح انہوں نے کانفرنس بلائی آنوائز کی اور ڈپلومیٹک آفینسو جو ہے لانچ کریں گے، ہمیں اب کیا کرنا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ، انٹرنیشنل فرنٹ؟ جی دیکھیے، پولیٹیکل فرنٹ پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے یہ ریزولوشن آئی ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب پارلیمنٹ یہ بات کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومت یہ بات نہیں کر رہی ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ہندوستان کا جو ماضی میں رول رہا ہے اس خطے میں، اس کے بارے میں ایک ہمیں فیکٹ شیٹ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، اور وہ فیکٹ شیٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں سبورجن کی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے ویڈیو بنا کے یا ڈاکومنٹ بنا کے ہم نے اس کے پروڈکشن نہیں کیا۔ یہ چیزیں میرا خیال ہے جو ہمارے پاس مواد ہے، ہمیں آئی تھنک وی شوڈ کم آؤٹ اوپن۔ میں جو بات کر رہا تھا انہوں نے آخر میں وہ بات لے لی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری کچھ کمزوری ہے اور انہوں نے کوئی چیز بڑی طریقے سے، بڑی ہوشیاری سے کی ہے کہ اپنی پروجیکشن، جس میں انہوں نے را کو بالکل پیچھے ڈال دیا، فورن پالیسی کو کر دیا، اپنے میڈیا کو استعمال کر دیا، اور امپریشن ورلڈ کو یہ دے رہے ہیں جو آپ سافٹ کہہ رہے تھے نا، امپریشن دے رہے ہیں کہ یار ہم تو گاندھی فلسفی پہ چلتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، which actually is not true۔ قائد اعظم نے یہی بات تو پکڑ لی تھی ان کی، اور اسی وجہ سے یہ دوسرا ملک بن گیا۔ مگر کبھی کبھی وہ یہ بات کرتے ہیں مگر وہ الٹیمیٹلی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا، بالکل را نے بنایا، انڈیا نے بنایا، سب کو پتہ ہے، مگر اب وہی وہ جو را ہے اور وہی انڈیا ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں لگے ہوئے۔ ہماری جو کمزوری ہے جو اس میں میں وہ کر رہا تھا وہ یہ ہے، انہوں نے کچھ کہا اس میں سے کہ دیکھیے اتنا کچھ ہوا، اتنا کچھ ہو رہا ہے، انڈیا کیا کچھ نہیں کر رہا اس دنیا میں جو غلط کام ہے۔
مگر ہم نے کبھی آ کے میدان میں ہم نے بات ہی نہیں کی. نہیں تو مجھے یہ بتائیے گا نا, مجھے تھوڑا سا سمپلی یہ بتائیے گا کہ جس طرح عسکری قیادت نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, تو ہم کس فورم کے اوپر وہ جا کے ثبوت شیئر کریں؟ کیا امریکنز کو بتائیں یا یو این ایس سی کو جا کے بتائیں کہ جناب یہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے؟ اور مجھے یاد ہے ان کے الفاظ ابھی تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ بلوچستان میں بھی موجود ہیں, فاٹا میں بھی موجود ہیں, NWFP میں بھی موجود ہیں. تو جب فٹ پرنٹس ہیں تو ہم ان کو کیوں نہیں ویڈیوز بنا کے اس طرح کی دیں نا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی پارلیمنٹ نے جو بات کی ہے اسی کے اوپر اشارہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں. اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, چاہے انٹیلیجنس ایجنسی, گورنمنٹ, سب لوگوں کو مل کے, اور آپ جیسے میڈیا والے مل کے یہ چیزیں کرنی چاہیے کہ سارے ان کا ریکارڈ جو انڈیا کرتی رہی ہے اس دنیا میں اور پاکستان کے خلاف خاص طور پہ, اور فاٹا میں اور یہ بلوچستان میں جو کوئی شبہ نہیں ہے جو ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا تھا. اور اگر دوسرے ملکوں سے پوچھیں گے آپ کو سری لنکا والے بھی بتا دیں گے, نیپال والے بھی بتا دیں گے, بنگلہ دیش والے بھی بتا دیں گے. کینیڈا میں انہوں نے سکھوں کے خلاف کیا, سکھ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, بہت سے لوگ ہیں جو دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں اس پہ ہوم ورک کرنے, یہ فیکٹ شیٹ کریں, اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور کس کو آپ کہہ رہے ہیں بتائیں؟ پوری دنیا کو, صرف امریکہ کو نہیں, بیکاز امریکہ. تو جو چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو آنوائز ہمارے ہاں اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو بلا کے کانفرنس کی جائے, ان کو باہر کے ملکوں کو, OIC کو, یورپین یونین کو, چائنا کو, رشیا کو, یہ لوگ یہ ملک بڑے اہم ہیں. ہم رشیا کو ہم لفٹ ہی نہیں دے رہے. رشیا از اے ویری امپورٹنٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا آخر میں مجھے چیمہ صاحب ایک بتائیے گا کہ ایک فیکٹر اس پوری سچویشن میں اور بھی ہے, اور وہ ہے نیوکلیئر فیکٹر. جی, کہ جو ہماری نیوکلیئر پاور ہے وہ بھی دنیا کو خاصی کھٹکتی ہے اور انڈینز کو تو خیر واسے بھی وہ ہضم نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو نیوکلیئر فیکٹر ہے وہ جنگ کے روکنے میں ایک فیکٹر تھا ابھی تک کی جو سچویشن ہے؟ دیکھیں یہ جو نیوکلیئر فیکٹر ہے نا یہ ہے تو بہت اہم, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو بنایا میں اس کو کنسیڈر یہی کرتا ہوں کہ اٹس اے ویپن آف لاسٹ ریزارٹ. اگر مطلب ہے کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی موقع آ جاتا ہے جس میں سب کچھ آپ کا تباہ ہو گیا یا ہونے والا ہے اور امیمنٹ ہے اور یو آر آلسو کنونس, تو ایونچولی لیکن ایز اے ڈیٹرنٹ تو بیسیکلی اس کی ڈیٹرنس ویلیو ہے. یہ اٹس ناٹ اے ویپن جو کہ ریگولرلی یوز میں استعمال ہوتا ہے, یہ اس قسم کا ویپن نہیں ہے کہ آپ نے. تو یہ فیکٹر یہ ضرور ہے جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ کٹکتا ہے, اور لیکن یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کئی ایک ہیں. آپ کی اور بھی بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے میری نظر میں, تو سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن تو آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف. دوسری یو آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ, اور تیسرا یو آر اے فرینڈ آف چائنا. اب وہ ویسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تو تینوں آپ کی ڈسکوالیفیکیشنز ہیں, اور وہ اس اینگل سے دیکھتی ہیں. سو ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر ان کی میں جو ریویو کروں نیوکلیئر پالیسی, تو پہلی فیز ان کی پریونٹیو تھی, کسی طرح ان کو نہ بننے دو. ہر چیز, ہر کوشش کی, بڑے آرٹیکل بھی لے کے ہاؤ پاکستان سٹول دی کمپوننٹس. دوسری سٹیج یہ تھی کہ رول بیک, اور اس کا آرگومنٹ یہ تھے کہ آپ کریں گے ہم انڈیا کو بھی بنوا لیں گے. اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ شیئرنگ سم کنٹرول اوور دیٹ, اور اس کے لیے یہ نا جی یہ جہادیوں کے ہاتھ آ جائے گی یا کسی اور کے ہاتھ ہے, اس قسم کی باتیں بھی چلتی رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز جی ڈاکٹر صاحب, جی میں مختصراً اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایک آل آؤٹ وار کو تو وہ جو تھا کہ ہندوستان کو بھی پتا ہے کہ اس کو تو رول آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ہندوستان کے اندر آپ نے کہا نا ان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے نیوکلیئر وار سے نیچے جو ایک جو تھریش ہولڈ ہے اس کے اندر ہم انہوں نے کولڈ سٹارٹ کی ڈاکٹرن بنائی ہے, جس کے بارے میں وہ 7 ملٹری ایکسرسائزز کر چکے ہیں. اور اس کا اشارہ افتخار گیلانی صاحب نے بھی کیا اپنی جو تھا کہ آپ نے جب ان سے بات کی, اس کا مقصد کیا ہے, ان کا خیال ہے جی کہ انٹیگریٹڈ بیٹل فیلڈ یونٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ وہ ڈپلوائے کریں, اپنے ایئر اور جو تھا کہ جو باقی جو سارے ایسٹس ہیں ان کو ساتھ ملا کے وہ ایک بلیڈز کریک قسم کا کوئی ایکشن کریں. یہ ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان اس قسم کی جنگ جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط کر سکتا ہے. تو اس کا بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑی نوٹس بتائیے گا بلیڈز کریک کے حوالے سے. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, پاکستان کی وہ پوزیشن ہے باکسر کی کہ گارڈ ہمیشہ اوپر رکھنا پڑے گا. گارڈ آپ بالکل نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے, مگر گارڈ کرتے کرتے ساتھ پاکستان کو وہ ٹائم اور وہ رائٹ پنچ
وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا. بیسیکلی میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ریگن کے جو الفاظ ہیں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی, وہ جو سچویشن ہے اس میں آپ. اور دوسرا اس میں یہ ہے نا کہ ہم کیونکہ چھوٹا ملک ہے, ہم نے ایک جگہ پنچ مارنا ہے, ٹائم اینڈ اسپیس. فوجی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں دیٹ از واٹ میٹرز, گڈ جنرلشپ, گڈ ٹریننگ, ایمان. ایک چیز جو ہندوستان کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو کولڈ سٹار ڈاکٹر ہے ان کی انہوں نے ایکسرسائز بھی کی ہیں, لیکن ان کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کے جب بھی کبھی ہوگی نا پاکستان ول ریٹیلیٹ, وہ ایسے نہیں جانے دیں گے, بالکل ایسے نہیں جانے دیں گے. اور یہ کوئی سرجیکل سٹرائکس وغیرہ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ملے گا ان کو. ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کا بہت شکریہ, جنرل جمشید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, اور ٹائم چونکہ کم تھا اس لیے ہم مزید ڈیٹیل میں نہیں جا سکے, اور ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتو مائے پیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو اجازت دیجیے, فرائیڈے تک انشاءاللہ, فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.